थैंक्स का लेटर देकर विदा कर दिया। फौजी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर घुसाएंगे तो फिर यही होगा। फिर वो तो सोची समझी एक प्लानिंग थी, जलाओ गिराओ किया, तो इसीलिए फिर घर भेजा गया। हाफिज साहब वो जीत गए जी। बगावत की कोशिश की गई तो क्या इतनी सजा काफी है? उन थैंक्स का लेटर देकर घर भेज दिया जाए। 9 अगस्त तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। वन मैन शो का गेम है वहाँ। तो एक्स प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ फेमस टिकटॉकर भी हैं। आटे के साथ दलिया मत किया कीजिए। हमारी फौजी तो है जो हमें दुनिया भर से कर्जे भी लेकर देती है। जब ताकत आप प्लेट में रख कर तो कोई नहीं देगा ना। कुत्ते को कुत्ता समझा जाए। कुर्सी पे बैठते क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कोर कमांडर लाहौर जो कि 2 महीने से GHQ में हाजिर किए गए थे, उनके खिलाफ जो भी तशवीश होनी थी, जो भी कोई इन्वेस्टिगेट उनको करना था, किसी ने वो कर लिया। उसके बाद उनको थैंक्स का लेटर देकर घर रवाना कर दिया गया। अब इसमें कोई भी फौजी हो तो उसका पहला और आखिरी ख्वाब यही होता है कि या वो शहीद हो जाए या फिर वो गाजी बनकर लौटे। लेकिन PTI का बयानिया तो ये था कि फौजियों ने खुद ही सारी गेम डाली है, ये जो भी हुआ था 9 मई के वाक़यात पर। तो इस पर मेरा सवाल ये बनेगा सर कि अगर उन्होंने खुद ही डाली थी तो अपने बंदे को उन्होंने खुद ही थैंक्स का लेटर देकर विदा कर दिया, जिसके अभी 5 साल तक सर्विस बाकी थी, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अली भाई, मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि पार्लियामेंट को चाहिए कि GHQ में ना घुसे और GH को चाहिए कि पार्लियामेंट में ना घुसे। जब आप सियासत को जो है वो GHQ के अंदर ले जाएंगे और GHQ के फ़ौजी जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर घुसाएंगे तो फिर यही होगा। असल प्रॉब्लम क्या हुई उस मुल्क के अंदर? उस मुल्क के अंदर मसला ये पैदा हो चुका है कि फ़ौज के अंदर भी 2 ग्रुप हैं, पॉलिटिक्स के अंदर भी काफ़ी ग्रुप हैं, और आप के जितने सरकारी महकमे हैं, अदलिया के अंदर भी 2 ग्रुप हैं। तो सब कुछ डिवाइड हुआ है। 2 ग्रुप बने हुए हैं, कुछ इमरान खान के साथ थे, कुछ PDM के साथ थे। तो जैसे PDM ने इमरान खान साहब की हुकूमत को घुटने लगाया, वैसे ही जो GHQ के अंदर या पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर जो लोग उनके हामी थे उनको भी घुटने लगा दिया गया है। बहुत सीधी और सिंपल बात है जी। जी, तो आप सर क्या कहेंगे इसमें कि फिर इमरान खान साहब के साथ कुछ अंदर से भी लोग शामिल थे, या फिर आप ये मान रहे हैं? पहले तो आप नहीं मानते थे, आप तो कहते थे कि ये जी सब फौज ने खुद से ही गेम रचा कर बस इमरान खान को जनाब कैद बंद करने के लिए या उसके खिलाफ केसेस बनाने के लिए ये एक साजिश के थ्रू इमरान खान को फंसाया गया है। इमरान खान का इसमें कोई रोल नहीं है। तो मेरा सवाल यही था असल में कि सर आप मानते हैं कि इमरान खान का रोल था 9 मई के वाक़यात में? आप देखिए अली भाई, मैं जिस मसले के ऊपर कहा करता हूँ वो मसला कुछ और है, आप उसको कहीं और लेके आ रहे हैं। 9 मई की जहाँ तक वाक़यात की आप बात कर रहे हैं, देखिए वो तो सोची समझी एक प्लानिंग थी फ़ौज की तरफ से। और उसकी दलील मेरे पास हमेशा से यही रहती है कि कैसे हो सकता है कि इतनी अहम फ़ौज के मकामात हैं जहाँ के ऊपर ये PDM के बंदे घुसे और PTI के कपड़े पहन कर उन्होंने हल्ला गुल्ला किया और जलाओ गिराओ किया। तो कैसे हो सकता है कि इतनी इंपॉर्टेंट जगह के ऊपर आपके 4 बंदे भी ना हों एज ए सिक्योरिटी गार्ड? जी सर, वक्त की किल्लत से मैं बस यही याद करना चाहूँगा कि ऐसे ही हो सकता है कि वो कोर कमांडर साहब को इसीलिए फिर घर भेजा गया ना, तो वो इमरान खान साहब के साथ ही मिल। जी ये आपकी बात हुई एन मुमकिनात में से एक चीज़ हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जहाँ तक मैं इस मसले को देखता हूँ, उन्हें सिर्फ इस चीज़ की सज़ा दी गई क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि PDM सामने आए, वो चाहते थे कि इमरान खान को ही वापस लाया जाए। तो ऐसे है कि वो हार गए और PDM के जो थे सपोर्टर हाफिज साहब वो जीत गए। जी सर, आगे चलते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने भी गुज़श्ता कल मुनीर फारूक साहब को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये 9 मई को जो हुआ था ये फ़ौज के अंदर कू करने की कोशिश की गई थी और इसमें इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर मुलव्वस हैं। इसमें मेरा सवाल ये है सर कि अगर हम कू को उर्दू में कहें तो बगावत ही कह सकते हैं। तो अगर फ़ौज के अंदर बगावत की कोशिश की गई तो क्या इतनी सज़ा काफ़ी है उन किरदारों के लिए कि उनको बस थैंक्स का लेटर देकर घर भेज दिया जाए? देखिए वज़ीर आज़म साहब का अपना एक है, ज़ाहिर उसके अंदर को कुछ ना कुछ सच्चाई होगी तो उन्होंने ये बात कही है। लेकिन देखिए अब ज़्यादा हालात भी तो ख़राब नहीं करने ना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप
کو جو ہے وہ آپ دوسرے کے اوپر اچھی بری گرفت بھی رکھتے ہیں، اس کو کیفر کردار تک بھی پہنچانے کی قابلیت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے آپ کے اندر، لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو تھوڑی کئی بار بہت زیادہ لچک دکھانی پڑ جاتی ہے۔ جی تو یہ لچک حافظ صاحب کی طرف سے آ رہی ہے یا پی ڈی ایم کی طرف سے سر؟ وہ جی حافظ صاحب کہہ لیں یا پی ڈی ایم کہہ لیں، پی ڈی ایم کہہ لیں، حافظ صاحب کہہ لیں، بات تو ایک ہی ہے نا۔ جی صحیح، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ون پیج ہے۔ ہاں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور کیا ہیں، جی ٹھیک ہے، وقتی آگے سر وقتی بات کر طور لیتے پر، ہیں۔ جی وقتی طور پر جی جی جس جس طرح دن جس دن کسی دور میں عمران جس خان دن صاحب اور باجوہ بھی ایک پیج پر تھے سر۔ ہاں جی یہ تھے، بالکل تھے۔ جی تو ہاں یہ بات آپ کی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہاں پر پیج پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، کبھی بھی پھٹ جاتا ہے۔ جی آگے سر، جو وکیل صاحب تھے بلوچستان کے، عبدالرزاق ان کا نام تھا، ان کو شہید کر دیا گیا ایئرپورٹ پر سے، وہ نکلے اور سر عام ان کی گاڑی پر گولیاں ماری گئی تھی۔ اس میں پولیس نے رپورٹ بھی جمع کروائی تھی سپریم کورٹ میں کہ ان کو پہلے دھمکیاں دی گئی تھی کہ انہوں نے یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف درخواست جمع کروائی ہے کورٹ میں، اس سلسلے میں ان کو کافی دھمکیاں مل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کا بینچ سر 2 بار چینج ہوا، اور اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس مسرت حلالی پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی، جس پر چیئرمین پی ٹی آئی کو انہوں نے تقریباً 9 اگست تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ تو سر کیا کہیں گے آپ اس پر؟ یہ جو جسٹس صاحبان ہیں، خاص کر کے یہ جو جسٹس مظاہر نقوی ہیں، ان پر تو بہت زیادہ کرپشن کے کیسز بھی رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز جو ہیں چیف جسٹس کے بعد، انہوں نے، جن میں قاضی فائز رضا صاحب بھی آتے ہیں، انہوں نے خط بھی لکھا تھا چیف جسٹس صاحب کو، کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی اور حکومت نے بھی ریفرنس دیا تھا، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کمپلیٹ جمع کروائی تھی ان جسٹس صاحب کے خلاف کہ یہ بہت زیادہ کرپٹ ہے، اور ان کی بہت زیادہ سٹوریز منظر عام پر آ چکی ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ الٹا عمران خان کے خلاف جو بھی کیس ہوتا ہے اس پہ اس بینچ کا حصہ ان کو بنا دیا جاتا ہے۔ تو سر کیا یہ بہت بائسڈ قسم کا بینچ نہیں تھا، اور کیا یہ وہی روش نہیں آگے بھی کنٹینیو ہو رہی کہ بینچ لگتے ہی ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کے حق میں فیصلہ آنے والا ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، آپ کا ایک تو یہ ہے کہ یہ 5 منٹ کا مکالمہ تھا، کیا کیا آپ نے کہا، کچھ یاد ہے کچھ یاد ہی نہیں، چلیں بیک جو گراؤنڈ تو یاد پھر بتانا پڑتا ہے نا۔ ہے۔ جی میں آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو بنتی ہیں جے آئی ٹیز بنتی ہیں، لارجرز بینچ بنتے ہیں، اسمال بینچز بنتے ہیں، ان کی آپ اینڈ کے اوپر دیکھ لیں تو کیا ان کی وقت کیا ہوتی ہے؟ 1 مین شو کا گیم ہے وہاں پورے ملک کے اندر۔ سچی بات جو ہے، اس ملک میں وہ ہوتا ہے جو تھوڑا بہت وزیر اعظم چاہتا ہے، اس ملک کے اندر وہ ہوتا ہے جو ڈنڈے والی سرکار کا چیف چاہتا ہے، اس ملک کے اندر وہ ہوتا ہے جو کالے کوٹو والوں کا سردار بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی آپ یہ چھوٹے بینچ بنا لیں، بندے شامل کرتے رہیں، ان چیزوں کی نہ کو وقت ہے اور نہ شاید کبھی پاکستان کے اندر ہوگی۔ ان کا ایک سربراہ جو ہوتا ہے اینڈ آف دی ڈے وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جی تو جسٹس مظاہر نقوی کے حوالے سے کچھ نہیں کہنا چاہیں گے آپ؟ جی نہیں، میں اس کو نہیں چھڑنا چاہتا۔ جی عمران خان صاحب آج پیش ہوئے تو ان پر ایک پانی کی بوتل بھی ماری گئی اوپر سے۔ میں اس واقعے کی مذمت ضرور کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ سر یہ روش تو پی ٹی آئی نے ہی شروع کی تھی کہ جو ایکس پرائم منسٹرز ہوں ان کی اسی طرح سے توہین کی جائے، کسی کو جوتے مروائے جاتے تھے، کبھی کچھ ہوتا تھا کبھی کچھ۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی آج یہ بھی خبر چل رہی تھی کہ ان کو جوتا بھی مارا گیا، لیکن اس کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی۔ لیکن یہ جو بوتل اوپر سے ان کو ماری گئی ہے، وہ ایکس پرائم منسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ فیمس ٹک ٹوکر بھی ہیں، تو یہ سر اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ پھر کیا کہتے ہیں آپ؟ جی آپ ایک تو یہ ہے کہ آٹے کے ساتھ دلیا مت کیا کیجیے، آٹا ہے تو اسے آٹا رہنے دیں، دلیا دلیا ہوتا ہے، آٹا آٹا ہوتا ہے، تو ٹک ٹوک کی بات آپ نہ کیجیے۔ جہاں تک آپ بات کریں کہ یہ پی ٹی آئی نے روش ڈالی تھی، پی ٹی آئی نے میرے بھائی یہ روش کو نہیں ڈالی۔ آپ کو یاد کرواتا چلوں میں کہ پی ٹی آئی کا بھی اس طرح سے پاکستان کے اندر نام نشان ہی نہیں تھا جب صدر اوباما کے اوپر جوتا پھینکا گیا تھا، صدر بش کے اوپر جوتا پھینکا گیا تھا، اور بہت ساری دنیا کے اندر، یہاں انگلینڈ کے ایک صاحب تھے ان کے اوپر بھی اسی طرح
پھینکا گیا تھا. جہاں تک آپ پاکستان کی بات کریں، خواجہ جو ہے وہ آپ کے خواجہ آصف صاحب، ان کے اوپر بھی کسی نے صحیح پھینکی تھی. نواز شریف صاحب کو بھی کے اوپر بھی جوتا پھینکا گیا. اب عمران خان صاحب کے اوپر کسی نے بوٹل پھینکی ہے. ان واقعات کی مذمت تو نہیں چاہیے، نہیں ایسا کرنا چاہیے، لیکن یہ باتیں تو بہت پہلے سے ہیں اور شاید چلتی رہیں گی. جس کسی کو جو کوئی کہ ایک لیڈر کے اوپر خوش نہیں ہوتا تو اس کے اوپر غصہ نکالنے کے لیے وہ جو ہے یہ جو پانی کی بوٹل پھینکنا تو بہت چھوٹی بات ہے. ان کے اوپر تو لوگ بندوقیں لے کے چڑھ گئے، آپ جانتے ہیں وہ زخمی بھی رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، میں آپ سے آرگیو تو نہیں کرتا، لیکن جو میں نے فیمس ٹک ٹوکر کہا تھا وہ تو سر ہیں، تو وہ تو میں نے ایک سچی بات کہی تھی. تو دوسری بات یہی ہے سر کہ میں پاکستان کے حوالے سے ہی آپ سے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں جو یہ طوفان بدتمیزی پہلی بار شروع ہوا تھا وہ پی ٹی آئی نے شروع کیا تھا. تو سر آپ اس کی بھی مذمت کر رہے ہیں، یہ آپ کا بڑا پن ہے، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس پر. امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ کا دورہ پاکستان اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے سر. تو امریکہ کے ساتھ تو تعلقات بڑے خراب تھے پاکستان کے، تو پاکستان کا کوئی بھی بندہ امریکہ میں جا بھی نہیں رہا تھا. تو آپ اس ملاقات کو کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں، اگر وہ ان سے ملیں تو میرے خیال میں تو اس میں کوئی ایسی برائی بات نہیں ہے. ان کا بھی وہ بھی ایک فوجی ہیں اور ہمارے فوجیوں کے سربراہ سے ملیں تو اس میں کوئی ایسی مباحثت نہیں ہے، کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. تو میں اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہوں، بس ٹھیک ہے، کام تھا، اس میں کوئی ایسی اچھی یا بری بات نہیں ہے. جی جی سر، تو پاکستان کی فوج کی اہمیت ابھی بھی امریکہ کے ہاں ہے، آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی فوج کی اہمیت جو ہے اس کی وہ تو پوری دنیا کے اندر ہے، اسے تو ہم کبھی جھٹلا نہیں سکتے اور نہ ہی کبھی جھٹلائیں گے، کیونکہ یہ ہماری فوج ہی تو ہے جو امریکہ سے پیسے لے کے طالبانوں کو کا قتل عام کرتی ہے. ہماری فوج ہی تو ہے جو انگلینڈ کو اگر ورلڈ وار 2 میں فوجی چاہیے ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے بھیجتی ہے. ہماری فوج ہی تو ہے جو یہ تمام تر بیرونی ممالک کی جو گند کریں یا چنگ کریں ان کا جو ہے وہ ان کے لیے ساز و سامان مہیا کرتی ہے اور ان کا حصہ بنتی ہے. تو امپورٹرز تو ہے، کیوں نہیں ہے. جی جی سر، آپ کو ساتھ میں یہ بھی ضرور کہنا چاہیے کہ ہماری فوج ہی تو ہے جو ہمیں دنیا بھر سے قرضے بھی لے کر دیتی ہے، چاہے وہ عمران خان کا دور ہو، چاہے وہ شہباز شریف کا دور ہو. لیکن دبئی سے، سعودیہ سے، آگے پیچھے سے کبھی تو باجوہ صاحب فون کر رہے ہوتے ہیں اور آئی ایم ایف بھی تب معاہدہ کرتا ہے، اور کبھی حافظ صاحب کی کوششیں ہوتی ہیں پھر وہ معاہدہ جی کرتا ہے. تو سر ہمارے حکمران اس قابل بن جائے نا کہ ہماری فوج کو پھر آگے آ کر معاشی حالات کو بھی نہ دیکھنا پڑے. یہ کس کام کے ہیں؟ ان ان کو کو صرف کرسی پہ بیٹھنا اور اپنے مخالف کو جیلوں میں پھینکنا آتا ہے، اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں ہمارے حکمران صاحب؟ سر ان کو کوئی ان کی حیثیت کے مطابق جو اختیارات ہوتے ہیں وہ دیے، کوئی ان اختیارات کے جو ہے ان سے مستفید ہونے دے تو نا. جب آپ کا ایک کور کمانڈر ہے، آپ کے وزیر اعلیٰ کے اوپر برتری حاصل ہے اس کو، اور وہ اس کو جوتے کی نوک کے نیچے رکھتا ہے، تو کیا اس نے کرنا ہے اور اس کو کیا دنیا نے ماننا ہے. جی سر، طاقت آپ پلیٹ میں رکھ کر تو کوئی نہیں دے گا نا آپ کو. جی طاقت پلیٹ میں تو رکھ کر نہیں دے گا میرے بھائی. جمہوری ملکوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک اسکول ٹیچر ہے تو اس کی اسکول ٹیچر کی حیثیت سے، ایک اسکول ٹیچر ہونے کی حیثیت سے اس کو اس کے کام کو اس کا کام کرنے دیا جاتا ہے، اس کے اندر مداخلت نہیں کی جاتی. جیسے کہ ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ بڑے بھائی کی عزت کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بڑے بھائی اس قابل ہیں اور انہیں اللہ نے یہ فوقیت دی ہے، تو انہیں ان کے ڈیو ٹو رسپیکٹ ان کے انڈر کام کرتا ہے، نہ کہ ان کے سر کے اوپر چڑھ جاتا ہے. اور جمہوریت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ شیر کو شیر سمجھا جائے، بلی کو بلی سمجھا جائے، کتے کو کتا سمجھا جائے. لیکن ہمارا ملک جو ہے بدقسمتی سے وہاں جمہوریت ہے ہی کوئی نہیں، وہاں تو ہمیشہ مارشل لا رہتا ہے کسی نہ کسی صورت کے اندر. تو آپ جمہوریت کے اندر رہ کر یہ جو اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں ان کو اس قابل سمجھے نا، ان کے کام میں انٹرفیرنس ان کے کام میں انٹرفیرنس کرنا بند کریں گے تو معاملات چلیں گے نا. جی سر، جب ان کے پاس اختیار نہیں ہوتے تو یہ کرسی پہ بیٹھتے کیوں ہیں؟ میرا تو سوال ہی آپ سے بیسک یہی ہے. پھر عمران خان صاحب نہ لیتے اقتدار، ابھی شہباز شریف نہ لیتے، اور عمران خان صاحب بھی ابھی جو ترلے منتیں کر رہے ہیں صرف وزیر اعظم کی کرسی کے لیے. تو ایسی کرسی ان کو کیوں چاہیے؟ جب تک وہ کرسی پر ہوتے ہیں تب تک تو فوج بہت اچھی ہوتی ہے، 1 پیج ہوتا ہے. عمران خان صاحب خود بھی کہتے رہے کہ ISI
اگر میری کوز ریکارڈ کرے تو اس سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے اگر میں ایماندار ہوں تو تب جب جس کو کرسی دے دی جاتی ہے اس کے لیے سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے، جس کو لات مار دیتے ہیں وہ پھر انقلابی بن جاتا ہے اس ملک میں. یہی تو میرا سوال ہے کہ پھر یہ سچے انقلابی بن جائے نا سر، یہ اقتدار لیتے کیوں ہیں آخر؟ جی صرف انقلابی نہیں بنتے بلکہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے بھی چلتے ہیں. کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، وہ نعرے بھی چلتے ہیں. آپ سبھی کو ساتھ لے کر چلیں تو بہت اچھا ہوگا. یہ اب کوئی مانے نہ مانے لیکن میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ فوج سے دو ٹوک بات کریں کہ جس کا جو کام ہے اس کو اس کا کام کرنے دیں، ورنہ آپ ملک کی باغ ڈور سنبھالیں جیسے تیسے، مارشل لا لگا لیں تب بھی، ایمرجنسی لگا لیں تب بھی. یہ ہمارے سیاسی جو لیڈران ہیں ان کی خامیاں ہیں اور انہیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. بہت اچھا سوال تھا آپ کا اور میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. جی